चलती रही। ये कोई नई बात नहीं है जो आपको सिखाया जाता है ना, ये सेकुलरिज्म नई बात है, ये नई बात नहीं है। टॉलरेंस के दर्जे में ये पहले से भी मौजूद। अब अगली बात मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, वो ये कि ये फड्डा कहां से पड़ा, फ्रिक्शन कहां से पैदा हुआ, ये बामी टकराव की सूरत कब बनी या अदम बर्दाश्त की सूरत कब बनी? ये तब बनी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज किया। ये गलत है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए। अब ये तो देखे ना आपने जाके, यानी मैं आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आज के एतबार से अदम बर्दाश्त की इब्तिदा किसने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। माशरा तो उन्हें बर्दाश्त कर रहा था, उन्हें अपना नुक्ता नजर बयान करने का मौका भी दे रहा था, वो लोगों को बता भी रहे थे इन्नी वज्जातु वजिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द। वो बुत तोड़ने से पहले कौम ने उनसे पूछा, अजेतना बिल हक़्क़ि अमन्ता मिनल लाइबीन, ये जो तू बातें कर रहा है हमारे पास कोई सच्ची बात लेके आया है या वैसे ही मजाक में ये बातें कर रहा है? उन्होंने साफ ये बात अपनी कौम के सामने रखी कि बर्रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ अल्लज़ी फतरहुन, तुम्हारे रब, ये किसी की नफी कर रहे हैं, ये नमरूद तुम्हारा रब नहीं है, तुम्हारा रब वो अल्लाह है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। वह अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम्हारे सामने इस बात का गवाह हूं कि रब मेरा फिर ये नमरूद नहीं है, अल्लाह ताला है। बर्दाश्त कर रही है कौम, ये तबलीग भी गवारा है। मसला जब तब जाके पैदा हुआ कि जब उन्होंने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, इल्ला कबीर अल्लाहुम, सवाए जो उनमें से बड़ा था, और उसे छोड़ दिया, बाकी सबको खत्म कर दिया। अब उन्होंने आपस में चेमगोइयां की, मन फाला हाजा बिआलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ, ठाकुरों के साथ, हाकिमों के साथ, हुक्मरानों के साथ ये हशर किसने कर दिया? कालू, कुछ लोगों ने कहा, एक यज़कुरुहुम, इनका जिक्र किया करता था फतन, एक नौजवान, युकालु लहू इब्राहिम, उसका नाम इब्राहिम है। कालू फातू बिही अला अयुनिन नास, उन्होंने कहा लेके आओ इसे लोगों के सामने, लअल्लहुम यशहदून, ताकि लोगों को भी पता चले वो क्या बात कहते हैं। यहां से वो सारा मामला खड़ा हुआ, और उधर खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये कोई माबूद शाबूद नहीं है, और ये कि अब वो मजबूर हुए, उन्होंने कहा कि इसको आग में डालो। उस जगह तक कौन लेके गया उनको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अगर बात सिर्फ तबलीग की होती तो वो गवारा थी, बात तबलीग से आगे बढ़ गई थी जो गवारा नहीं हुई। अब आ जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। 40 साल उसी शहर में आप रहे हैं, आपने बुतों की पूजा नहीं की, कौम ने आपको गवारा किया, बर्दाश्त किया, इज्जत दी, आपको अपने सियासी फैसलों में शरीक किया, काटा नहीं, झगड़े हुजूर से निपटाते थे। ये सब होता रहा, बावजूद इसके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मजहब के पैरोकार नहीं थे। बिगड़ी कब बात? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा एक बात और बताऊं, जब आपने ये बात कही कि मेरे पास वही आई है अल्लाह की तरफ से, इस पर लोगों के यहाँ चेमगोई जरूर हुई, इस पर लोगों ने इस तरह की बातें जरूर की कि भाई ये मजनून हैं, ये क्या हो गया है, हैरत का इजहार किया, यानी जबानी कलाम में मुखालफत जरूर की, लेकिन कोई तशद्दुद कार्रवाई लोगों की तरफ से नहीं हुई है। वो कब हुआ? जब हुक्म आया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर, कंबल में लिपटने वाले उठिए, लोगों को खबरदार कीजिए। और अगला तर्जमा आपके ज़हन में क्या आता है? व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। तो बयान तो पहले से कर रहे थे, अपने रब को बड़ा कीजिए। रब्बका फकब्बिर, जिसे अरबी आती है वो इस तर्जमे को समझेगा, किसी शय को बड़ा करना, कब्बरा युकब्बिरु, किसी शय को बड़ा करना। तकबीर के मानी बड़ा करना होता है, बड़ा कहना नहीं होता। तो रब्बका फकब्बिर, अपने रब को बड़ा करो। सूरह बनी इसराइल के आखिर में आया, कब्बिरहु तकबीरा, उसे बड़ा करो जैसे बड़ा किया जाता है। तो अब इसका मतलब है किसी को छोटा भी करना पड़ेगा। यहां तो कोई और बड़ा है ना, उसकी बड़ाई पर उसकी बड़ाई को साबित करना पड़ेगा, यह मनाना पड़ेगा। यह है असल अल्लाहु अकबर। अगर सिर्फ जबान से कहना हो तो वो इजाजत थी, वो खुद भी कहते थे। ये जो आज हम हज पे जाते हैं और पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यही वो भी पढ़ते थे। इससे मुख्तलिफ तो नहीं, आखिर में जाके करते इल्ला शरीकन तमलिकुहु, सिवाय उस शरीक के जिसको तूने खुद इख्तियार दिया है। बाकी तो सारा यही तराना था जो आज हम अलापते हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि वो तकबीर कहने पर मसला नहीं था, अल्लाह को बड़ा करने पर मसला था। वो बड़ा मानने के लिए तैयार थे, झगड़ा ये था। और वहां से फिर वो सारा जो है ना तशद्दुद, पुरतशद्दुद दौर शुरू हुआ है, जब जिस्मानी तशद्दुद सहाबा किराम पे शुरू हुआ, जब ये एजेंडा सामने आया और ये मक्के में सामने आ गया था। तो पहली बात तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये समझ लीजिए कि फ्रिक्शन कहां से खड़ी होती है। जब आप
اللہ کو بڑا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کو وہ جو حاکمیت والا اختیار ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یہاں سے خرابی پیدا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید، دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ، جو ہمارے مقابلے میں لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دیندار لوگ، انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، بس روایت کے پابند ہیں، جو چلا آ رہا ہے ماں باپ کے طریقے کے پیروکار ہیں۔ مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہوتی، ہمیں ماننی پڑے گی۔ ہم اس اللہ سے واقف ہیں جس کا تعارف ہمیں معاشرے نے کرایا ہے، ہم اس اللہ کو نہیں جانتے جس کا تعارف قرآن مجید کرا رہا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے رب کو اس کے کلام سے پہچانیے۔ کسی فرد نے جو تعارف کرایا ہے اس سے مت، وہ صحیح تعارف نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو اپنا تعارف خود کرایا ہے اپنی کتاب میں وہ اصل تعارف ہے، اور اس تعارف میں دیکھیں وہ اپنا بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں جو خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اسلام کے سیاسی نظام کے اعتبار سے، کہ سیاسی نظام جہاں کہیں بھی ہو، پہلے بات یہ طے کرنی پڑتی ہے کہ یہاں حاکمیت کا اختیار کس کے پاس ہے، حاکم کون ہے۔ یہ جو جمہوریت کا اور بادشاہت کا پھڈا ہے وہ کیا پھڈا ہے؟ بادشاہت میں حاکم کون ہوتا ہے؟ ایک فرد، وہ مر جاتا ہے تو اس کا بیٹا بن جائے گا، یا جس کو وہ نومینیٹ کر جائے وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو یہ اتھارٹی کس کے پاس رہتی ہے؟ قانون سازی کی بادشاہ کے پاس رہتی ہے، وہ حاکم ہے۔ جس کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے وہ حاکم ہے، حکم دینے کا اختیار جو رکھتا ہے، جس کی یہ اتھارٹی ہے وہی مقتدر اعلیٰ ہے، اور وہی حاکم ہے، وہی مقنن ہے، یعنی قانون ساز ہے۔ تو بادشاہی نظام میں ایک فرد ہوتا ہے، آخری اختیار اس کے پاس، مشورہ وہ بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مشورہ نہیں کرتا، مشورہ وہ بھی کرتا ہے، اپنے خاندان والوں سے مشورہ کرتا ہے۔ فرعون نے جب فیصلہ کرنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں گے تو وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ بھائی مجھے اجازت دو کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو اس کا مطلب مشورہ، وہ ملکہ سبا کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، مشورہ وہ بھی کرتی ہے، لیکن آخری اختیار یعنی ویٹو پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ بادشاہ کے پاس۔ اسے ہم کہتے ہیں یہ بادشاہی نظام ہے۔ یعنی بادشاہی نظام کا مطلب کیا ہے؟ قانون بنانے کا مطلق اختیار ایک فرد کے پاس ہے، یہ بادشاہی نظام ہوتے ہیں۔ جمہوری نظام میں کیا ہوتا ہے؟ فرد کے پاس نہیں ہوتا، جمہور کے پاس۔ عوام نہ کہنا، جمہوریت جب ہم کہتے ہیں تو جمہور کہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جمہور کے پاس، جنہیں ہم عوام کہتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اب یہاں سے ڈسپشن کو میں نہیں، اس کو میں جو ہے نا کتابی بات کر رہا ہوں، علمی بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو دھوکہ ہے وہ بات نہیں کر رہا، جو آپ کو لٹریری طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ مطلب میں وہ بیان کر رہا ہوں، اس کے اندر پھر اور کیا چکر چلتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، میں صرف اصولی بات آپ کے سامنے بیان کروں۔ یوں تو بادشاہ وہ بھی گزرے ہیں جو بچہ ہے، اب بچے نے کیا بادشاہی کرنی ہے، اس کا مطلب ہے وہ تو آگے رکھا ہوا ہے جو شو پیس، پیچھے تو کوئی اور ہی ہے، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ابھی، میں صرف اصولی طور پر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بادشاہی نظام کیا ہوتا ہے۔ جی وہ یہ ہوتے ہیں، اتھارٹی کسی ایک فرد کے پاس ہوتی ہے۔ اور جمہوری نظام کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی قانون بنانے کا اختیار، پبلک ول، عوامی خواہش، اس کے مطابق بنے گا قانون۔ اب وہ پبلک ول منظم کیسے ہوگی، دیکھی کیسے جائے، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا تھی، صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں جمہور کو مانا جاتا ہے فائنل اتھارٹی۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہوا، دونوں کا جھگڑا کیا ہے؟ ایک کے نظر میں ایک فرد ہوتا ہے جو فیصلہ ساز ہوتا ہے، دوسرے کی نظر میں عوام ہوتی ہے جو فیصلہ ساز ہوتی ہے۔ بیچ میں ایک نظام اور آیا ہے، اور آج کل وہ پھر اس کا چرچا ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کرنے چلا ہوں۔ وہ سمجھ لیجئے مجھے خطرہ ہے کہ اب ہمارے ہاں وہ نظام آنے والا ہے، بلکہ شاید پوری دنیا ہی میں آ جائے، اور وہ ہے چائنا ماڈل۔ یہ کیا ہے؟ یہ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ ڈکٹیٹرشپ ایک فرد کی ہے، اصلاً وہ بھی ایک خاندان کی ہوتی ہے۔ یہ بنو امیہ ہے، یہ بنو عباس ہیں، وہ پورا خاندان ہوتا ہے، ان کا نمائندہ ہوتا ہے جس کو ہم بادشاہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا خلیفہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ امت کا نمائندہ نہیں ہوتا، اس خاندان کا نمائندہ۔ اسی طرح پرانے بھی خاندان تھے جو جن میں سے لوگ بنتے تھے بادشاہ، اب وہ خاندان سے اصل میں لے کے دی گئی تھی عوام کو۔ اب آ جائے یہ ون پارٹی رول کیا شے ہوتی ہے؟ یہ چیز ہوتی ہے، دو پارٹی نظام نہیں ہو سکتا۔ یہ جو عام جمہوریت ہے دنیا میں، اس میں دو پارٹیاں ہوں، تین پارٹیاں ہوں، وہ بنانے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن جیسے یہ کمیونزم ہے نا، اس کے اندر صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، کمیونسٹ پارٹی، اور وہ جو کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے اس کے کیڈرز ہوتے ہیں، میں اوپر سے لے کے نیچے تک اس کے ایک نظم ہوتا ہے، فیصلہ سازی وہ کرتے ہیں۔ وہ ان کا بھی ایک یوں سمجھ لیجیے جیسے دارالندوہ تھا وہاں پہ مکے میں، یا ہماری جیسے پارلیمان ہوتی ہے، لیکن یہاں حزب اختلاف بھی ہوتی ہے، حزب اقتدار بھی ہوتی ہے۔ وہاں کوئی حزب اقتدار، حزب اختلاف نہیں ہوتا، سب ایک ہی پارٹی ہوتی ہے، اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہمارے ہاں کوئی جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے جیسے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی شورا ہے وہ اپنے لیے فیصلہ سازی کر رہی ہے، تو اسی طرح ملک کے فیصلے بھی ایک جماعت کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جماعت ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی۔ یہی رشیا میں تھا، اور یہی جو ہے نا وہ چائنا میں، دوسری پارٹی نہیں ہوتی، ایک ہی پارٹی ہوتی۔
ہمارے ہاں بھی اس کی باتیں اکثر کی جاتی ہیں کہ چائنا کا نظام بہت اچھا نظام ہے اور یہ حزب اختلاف جو ہوتی ہے یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور جو حزب اقتدار کو وہ چلنے ہی نہیں دیتی اور وہ ٹانگیں کھینچتی رہتی ہے اور کوئی پالیسیاں نہیں چلانے دیتی. دیکھیں نا ہمارے ملک میں سارا فساد یہ 2 پارٹی نظام کی وجہ سے ہے. تو خیر یہ میں صرف آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی اختیار کس کے پاس ہوتا ہے جی؟ ایک پارٹی کے پاس. تو اب آپ کے سامنے حاکمیت کے 3 مظاہر آ گئے. ایک فرد اکیلا، عوام ساری، 1 پارٹی، اس کے پاس اختیار آ گیا. اب اسلام کا ان میں سے کون سا ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے ایک بھی نہیں. کیوں؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ حاکم تو صرف اللہ ہے، وہ کسی دوسرے کی حاکمیت کو قبول ہی نہیں کرتا. اب یہ میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے، حاکم صرف اللہ ہے، کسی دوسرے کی حاکمیت کو اسلام قبول ہی نہیں کرتا. اس کو میں آپ کے سامنے چند آیات پیش کرتا ہوں. حاکم صرف اللہ ہے. قرآن نے یہ بات کیسے کہی؟ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. تو حاکم کون ہوا؟ اللہ ہوا. کسی دوسرے کو حاکمیت کا اختیار وہ نہیں دیتا. لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی دوسرے کا شرک گوارا نہیں کرتا. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا عبودیت میں شرک ہو گیا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے کسی دوسرے کو سجدہ کر دیا، شرک ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ بلکہ خامخواہ کا قیام کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، زبردستی قیام کرنے سے بھی ہو جاتا ہے، ذرا سے گردن جھکانے سے بھی علماء بتاتے ہیں جی یہ شرک ہو جاتا ہے. مجھے بھی کسی نے مولانا کہہ دیا یار، مجھے ویسے مولانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کسی کو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ خیبر میڈیکل کالج کا پڑھا نہیں ہوتا پھر بھی ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہمیں بھی مولانا کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ میں یہ بتا رہا تھا میں مستند نہیں ہوں، آپ جا کے چیک کر لیجئے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اسے دوبارہ چیک کر لیجئے گا ٹھیک کہاں غلط کہاں. تو مولوی ہوں لیکن مستند مولوی نہیں. اسی سے یہ سمجھ لیجئے، اور اسی لیے میں دلائل بھی دے رہا ہوں. مولوی ہوتا تو میں آپ کو کہتا یہ ہو گیا تو چھٹی کرو. تو اب چونکہ میں مولوی نہیں ہوں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو وہ جو بات آپ کو سمجھا رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمیں خوب معلوم ہے کیا دوسرے کو سجدہ کرنے سے شرک ہو جاتے ہیں. یہ ہمیں خوب معلوم ہے رکوع یوں جھکنے سے بھی ہو جاتا ہے. ہاں بھائی، اس سے بہت بڑا شرک یہ ہے دوسرے کو حاکم مان لینا. اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس کا تو کوئی بالکل سرے سے ذکر ہی نہیں. اب آپ خود سمجھیں، یہ زمین ہے، یہ ایک اس میں ملک ہے، اس ملک کے اندر ایک عبادت خانہ ہے. اس عبادت خانے میں اتنی ساری جگہ میں بڑا گناہ ہوگا نا، یا پورے ملک میں اگر حاکم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو بنا لیا جائے تو بڑا گناہ ہو. اور آپ وہ مسجد کے اندر جا کے تو وہ شرک کا تو ڈنڈورا پیٹیں، یہ سجدہ یوں ہو گیا، یہ بدعت یوں ہو گئی، اور وہ جو ملک کی سطح پر ہو رہا ہے اس کی بات ہی نہ کریں تو گڑبڑ ہے یا نہیں؟ تصور جو ہے مسخ ہو گئے یا نہیں ہو گئے، پرورٹ ہو گئے یا نہیں ہو گئے. یہ ہے جو لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام اسلام کا رہ گیا ہے، اس کی حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوئی. تو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اور جیسے وہ سجدے میں کسی، یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پر تو ہمارے اینٹینا ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے، شرک ہو گیا جی، وہ سجدہ کسی اور کو کر دیا، یہ تو واجب القتل ہو گیا. تو اسی طرح وہ اپنی حاکمیت میں بھی کسی کا شرک گوارا نہیں. اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں. پہلے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی پہ زبردستی نہیں کرتا، رسول بھی زبردستی نہیں کرتے، اسلامی حکومت بھی زبردستی نہیں کرتے. اسے اجازت دیتے ہیں جس کو مرضی سجدہ کرو، لیکن تمہیں اجازت ہے جس کو مرضی سجدہ کرو. دیتے ہیں چھوٹ یا نہیں دیتے؟ سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا. زبردستی کی جائے گی؟ کسی مشرک کو زبردستی مسلمان بنایا جائے گا؟ روکا جائے گا اس کو اس کے عبادت خانے میں جا کے عبادت کرنے سے؟ چھٹی. اب مجھے بتائیں کسی حاکم کو بھی اسلام برداشت کر سکتے ہیں؟ ابراہیم بھی ہو، نمرود بھی ہو، موسیٰ بھی ہو، فرعون بھی ہو، محمد الرسول اللہ بھی ہوں، اور قانون کسی اور کا چلے. ادھر سے بھی آپ کو سمجھ آئے نا. ادھر تو ہے لا اکراہ فی الدین، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. ادھر کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لو سے جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین سب کا سب اللہ کا نہیں ہو جاتا. تو اب مجھے بتائیں بڑا شرک کون سا ہے؟ جس کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یا وہ کہ جس کو گوارا کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو ادھر آئے گا تو میں حساب کروں گا، ادھر گوارا کرو، برداشت کرو. تو بڑا شرک وہ ہے حاکمیت کا شرک. لا یشرک فی حکمہ احد، وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. یہ اس کی اتھارٹی ہے، اونلی اس کی. اب کس کی نفی ہو گئی؟ آج کے دور کی. چھوڑے بتوں کو، بت تو ختم. اب بتوں کو کون پوچھتا ہے؟ ہندو بھی نہیں گھاس ڈالتے بتوں کو. اس دور کے بت ہو رہے ہیں. تو نفی کس کس کی ہوئی؟ ہر قسم کی ذاتی بادشاہی کی یا آپ کہیں حاکمیت کی نفی ہو گئی یا نہیں؟ ساتھ ہی جمہوریت شریف کی بھی ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ 1 پارٹی رول کی بھی ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ اسلام تو ان میں سے کسی کو گوارا نہیں کر سکتا. حاکمیت یہاں صرف اور صرف اللہ کا.
اچھا جی، اسی حاکمیت کے لیے دوسرا لفظ جیسے میں بار بار استعمال کر رہا ہوں وہ بادشاہ کا لفظ ہے. تو جہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے حکمران، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ بادشاہی نظام. قرآن مجید نے اس لفظ کو لے کر، وہ تو حکم والی تو کم آیات ہے، یہ بادشاہت والی تو یعنی بے شمار آیات ہیں، سینکڑوں ہیں. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کس کی؟ اللہ کی. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ کون؟ اللہ. یہ میں نے ایک دفعہ گنا 17 تو یہ ہیں، للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، 17 تو یہ ہو. لیکن اور مختلف اسلوبوں میں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ شے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہی ہے. یہ اس طرح کے فتبارک اللہ ملک الملک، یہ اس طرح کی کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک مقتدر اعلیٰ. اس طرح کے کتنے اسالیب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو قرآن مجید نے بار بار وہ جیسے نہیں مستری کیل ٹھونکتا رہتا، نہ بھی گھسے پھر بھی ضرب لگاتا رہتا ہے شاید کبھی اندر چلی جائے، اس طرح قرآن مجید نے اس مضمون کو ٹھونکا ہے کہ سمجھ آ جائے، اتر جائے ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے. اور اس کی دلیل کیا دی ہے؟ بہت اہم دلیل دی ہے چھوٹی سی بات لیکن سمجھیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے کی ملکیت اس کی ہے. تو فرض کریں ایک آدمی کسی شے کا، مطلب میری گاڑی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اس کا اولین جو ہے نا اس کو استعمال کرنے کا حق کون رکھتا ہے؟ میں. اور دوسرے کو میں تفویض کروں گا تو وہ استعمال کرے گا نا اپنی مرضی سے. تو وہ اگر کر لے گا مجھ سے چھپا کے تو یا تو چوری کرے گا یا یہ کہ وہ کوئی بددیانتی کرے گا. جب مالک میں ہوں تو اب میرا اختیار ہے کہ اسے کیسے استعمال کیا جائے گا، جیسے میں بتاؤں گا وہی استعمال کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو جب اللہ نے یہ دعویٰ کر دیا مالک میں ہوں، مالک الملک بھی میں ہوں اور مالک السماوات بھی میں ہوں اور مالک الارض بھی میں ہوں، تو یہ دوسرا لفظ آ گیا. اور یہ بھی بے شمار مرتبہ آیا، اللہ نے اپنی ملکیت ثابت کی ہے جمیع مخلوقات کے اوپر، زمین اور آسمان کو، دونوں چیزوں کے لیے. پھر اللہ نے یہ بتایا میں کوئی دیکھیں نا مالک بعض اوقات آدمی قبضہ کر کے بھی بن جاتا ہے، پلاٹ کسی اور کا ہے، میں نے گنڈے اکٹھے کیے، جا کے قبضہ کر لیا، فائلوں کو پہیے لگا دیے، میرا ہو گیا. تو یہ تو قبضہ میرا ہے نا، ڈی فیکٹو وہ جو ہے نا وہ ہو گیا. لیکن ڈی جورو کون ہے اس کا مالک؟ حقیقی مالک تو وہ ہے نا جس پہ میں نے قبضہ کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ڈی فیکٹو بھی ڈی جورو بھی مالک میں ہوں. تو جب مالک وہ ہے تو اس کی وجہ بھی اس نے بتائی کہ یہ ملکیت میری کیوں ہے، یہ میں نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ نہیں کیا، زبردستی نہیں چھینا ہے. بنیاد یہ ہے کہ میں نے خلق کیا ہے، میں نے بنایا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی جو بار بار کہا جاتا ہے آسمان میں نے بنائے، زمین میں نے بنائی، تو اصل میں یہ سارا مالک ہونے کا جو دعویٰ ہے اور بادشاہ ہونے کا جو دعویٰ ہے یہ کھڑا کس بات پر ہے؟ بنایا میں نے. تو جب بنایا میں نے ہے تو میرا ملکیت کا دعویٰ بھی جائز ہے، میری بادشاہت کا دعویٰ بھی جائز ہے. یہ مضمون کتنی دفعہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. یہ خلق کرنے کا، مالک ہونے کا، بادشاہ ہونے کا، یہ سب آپس میں کونیکٹڈ ہے. اس کو ایک جگہ پہ یوں سمجھیے کہ دو الفاظ میں بیان کر دیا سورہ اعراف میں. وہاں بھی پہلے تخلیق کا ذکر ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین میں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا فی 6 ایام، 6 مراحل میں. دن میں نے ترجمہ نہیں کیا، مراحل میں. اب آپ سوچیں کیا بات کہی گئی؟ یہ جو بت ہیں یہ تمہارے رب نہیں ہیں، یہ جن سے تم نے امیدیں باندھی یہ تمہارا رب نہیں ہے. تمہارا رب وہ ہے جو اس سب کا خالق ہے اور خالق ہونے کے ناطے مالک ہے اور مالک ہونے کے ناطے حاکم ہے، وہ تمہارا رب ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. کیا مطلب یہاں پہ؟ یعنی اس کی بادشاہی اپنے ہاتھ میں ہے. عرش کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو آگے جا کے جو بات کھولی وہ کیا ہے؟ الا لہ الخلق ثم، یہ ساری اس کی مخلوق ہے. وَلَهُ الْأَمْرُ، تو حکم بھی اسی کا چلے گا. بنایا اس نے تو حکم بھی اس کا چلے گا. اب میرا خیال ہے یہ توحید یہاں آ کے سمجھ آ رہی ہے نا، سیاسی توحید ہم بیان کر رہے ہیں تو اس کی آپ کو تمام جو اس کے مقدمات ہیں وہ سمجھ میں آ گئے. جب بنایا اللہ نے تو مالک وہ، جب مالک وہ تو حاکم بھی وہ. تو حاکمیت اب بادشاہ کی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں. اور جو یہ کہے میں حاکم ہوں. اب یہاں پہ ایک حدیث سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے. جس شخص یعنی یہ جو تکبر ہے، فرمایا یہ اللہ کے کندھے کی چادر ہے، اور جس نے تکبر کیا اس نے اللہ کی چادر کھینچی. یہ چادر کھینچنا ایسے ہی ہے کسی کی بے عزتی کرنا، یعنی کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اس کے کندھے سے چادر کھینچنا بہت ذلت کی بات ہے. عرب میں یہ سمجھا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی چادر کھینچنے والی بات ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا بادشاہ، اس کے ساتھ بڑائی کا تصور ہوتا ہے یا نہیں، بڑے ہونے کا تصور. جو کہیں میں بادشاہ ہوں، اس نے تکبر اختیار کیا یا نہیں کیا، اور اس نے اللہ کی وہ چادر کھینچی یا نہیں کھینچی. اب آپ اسے سمجھ لیں، دنیا کی کوئی ریاست کسی دوسرے کا دعوی اتھارٹی قبول کرتی ہے، فوراً جھگڑا ہوتا ہے. ابھی ہماری پاکستان کی منتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ پاکستان بیچارہ گیا گزرا ریاست، کہتے ہیں فیلڈ اسٹیٹ، لیکن فیلڈ اسٹیٹ کے اندر بھی اتنی جان ہوتی ہے کہ ساری دنیا آ کے کہہ رہی ہے ان سے مذاکرات کر لو. یہ TTP والوں سے طالبان بھی کہہ رہے ہیں، اب تو قطر بھی کہہ رہا ہے. قطر کے پیچھے کون ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ نہ بابا مذاکرات ہم نے نہیں کرنے. کوئی ریاست جس کی ریٹ چیلنج ہو، جو ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کبھی مذاکرات میں نہیں بیٹھتے. جب آپ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو پھر بنگلہ دیش بنتا ہے، پھر اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے اپنی ریاست کی وہ حصہ اپنے سے کاٹ دینا ہوتا ہے نا. تو اللہ کاٹے گا اپنا ریاست کا حصہ اپنی ملکیت میں کسی اور کو، کسی فرعون کو، کسی نمرود کو مانے گا، تسلیم کرے گا؟ نیور. یہ ہے اللہ کی چادر کھینچنا. جس نے حاکمیت کا دعویٰ کیا اس نے اللہ کی چادر کھینچی. میرا خیال ہے سیاسی نظام کی بنیاد تو ہماری سمجھ میں پوری آ گئی. حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ اقبال نے اپنے انداز میں بیان کی ہے. بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے چھوٹی ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بہت کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو. ہاں، آدمی نہ سمجھنا چاہے تو پھر آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے خود بھی اسے کہے تو وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا یہ آواز کسی مشین سے پیدا کی گئی ہے، اللہ کی آواز نہیں. اور خود اللہ اس کے سامنے آ جائے تو بندہ بے ہوش ہو جائے گا، تو کہے گا مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے اللہ نے کیا کہا. فرشتوں کو بھی نہیں سمجھ آتی، اللہ کا جلال ہی اتنا ہوتا ہے. تو یہ ہے مسئلہ کہ بھئی یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے اگر نیت خراب ہو، اور نیت خراب ہو تو معجزے سے بھی سمجھ میں، اور ہمارے بہت سے بزرگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک ایسے ہی وہ تعبیر کی غلطی والے تھے. یہ تعبیری کی جو ہے نا وہ جو 4 بنیادی اصطلاحوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. ان اصطلاحوں کو چھوڑ کر نہ میں نے دین کی اصطلاح استعمال کی، نہ رب کی اصطلاح استعمال کی، نہ الہ کی جو ہے نا اس کو چھوڑ کے میں نے آپ کے سامنے وہی بات رکھی. تو ایک تعبیر کی غلطی والے صاحب تھے، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ جی یہ جو حاکمیت کا تصور ہے یہ خواہ ہے، اس کی کوئی ریاست کے اندر گنجائش نہیں ہو. جیسے مطلب بندہ دوسرے کو باتوں سے جو ہے نا مرعوب کرتا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا اصل میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانی. مجھے دل میں بڑی خوشی ہوئی کہ اب آئے، اتھے ہی آئے جہاں پہ آنا چاہیے تھا، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا تو ظلم شرک ہے. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. میں نے کہا جی بالکل. ظلم کا تعین کیسے ہوگا؟ یہ ظلم ایک بندہ دوسرے پہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں تو عدل کر رہا ہوں، دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو یہ حقوق و فرائض کا تعین کون کرے گا؟ کیونکہ جب تک حقوق و فرائض کا تعین نہیں ہوگا اس وقت تک تو ظلم کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا. کہنے لگے یہ اللہ کے سوا کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ ظلم اور یہ حقوق و فرائض کا تعین کر سکے. میں نے کہا جی آج کی بحث اتنے ہی ختم. آئندہ جب گفتگو کریں گے تو یہاں سے آگے چلیں. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ حقوق اور فرائض کو ڈٹرمنٹ کرنے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اس کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، تو آپ نے در حقیقت یہ بات تسلیم کر لی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ساری رکھی. یہی تو سارا جھگڑا ہے کہ یہ اختیار لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ طے کریں کہ کس کو کیا حقوق حاصل ہوتے ہیں اور کہاں اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے کہ وہ